बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद-दर्सुल हादी अशर सबक नंबर 11। आज हम पढ़ेंगे मौरब और मबनी की बहस। मौरब और मबनी ये भी कलिमात की एक तकसीम है जिसमें कलिमात के बदलने और न बदलने के एतबार से इसको बयान किया जाता है। मौरब और मबनी की मबाहिस के अंदर इसको शुरू करने से पहले कुछ उमूर को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि एराब किसे कहते हैं। अरबी ज़बान में कलमे के आखिर में कभी ज़बर, कभी ज़ेर, कभी पेश, कभी जज़म, कभी दो ज़बर, कभी दो ज़ेर, कभी दो पेश आते हैं। इनको एराब कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। अरबी ग्रामर में जब किसी कलमे का एराब बताते हैं तो उसमें पेश के लिए रफ़ा या ज़म्मा, ज़बर के लिए नसब या फ़तहा और ज़ेर के लिए कसरा या जर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये भी आप लोग इसकी बात जानते हैं। रफ़ा, नसब और जर, और इसी तरह ज़मा, फ़तहा और कसरा। रफ़ा या ज़म्मा, नसब या फ़तहा, जर और कसरा। ठीक है ना। उर्दू ज़बान में जिसे हम पेश कहते हैं, अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में उसको रफ़ा और ज़म्मा कहा जाता है। उर्दू ज़बान में जिसे हम ज़बर कहते हैं, अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में उसको नसब या फ़तह कहते हैं, और जिसे हम ज़ेर कहते हैं, अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में उसको जर और कसरा कहा जाता है। ठीक है जी। मिसाल देखिएगा, अहसन अल गनिय्यु इलल फ़कीर इहसाना। अहसन अल गनिय्यु इलल फ़कीर इहसाना, के मालदार ने फ़कीर के साथ क्या किया? एहसान किया। इस मिसाल में गनी पर रफ़ा है। हाँ जी, रफ़ा भी कह सकते हैं, ज़म्मा भी कह सकते हैं। अल फ़कीर पर जर या कसरा है, जर कह दें या कसरा कह दें, और एहसानन पर नस्ब है, फतह भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। इसी तरह मरफू, मंसूब और मजरूर क्या है? मरफू की जगह मजमूम भी कह सकते हैं, मंसूब की जगह मफतू कह सकते हैं, मजरूर की जगह मकसूर कहते हैं, कह सकते हैं। मरफू का माना है रफा दिया हुआ कलमा, मंसूब का माना है नसब दिया हुआ कलमा, और मजरूर का माना है जर दिया हुआ कलमा। तो मरफू, मंसूब और मजरूर दरअसल कलमे की वो हालत है जिसमें उस पर रफा, नसब या जर आता है। ठीक है ना। लिहाजा जिस कलमे पर रफा होगा उसको मरफू या मजमूम कहेंगे, जिस कलमे पर नसब फतहा होगा उसको मंसूब या मफतूह कहेंगे, और जिस पर जर होगा उसको मजरूर या मकसूर कहेंगे। ज्यादातर मरफू, मंसूब और मजरूर की इस्तिलाही इस्तेमाल होती है। ये देखिएगा, अहसन अल गनिय्यु इलल फ़कीर इहसाना, इस मिसाल में अल गनिय्यु पर रफा है, ठीक है ना, या ज़म्मा है, तो उसको मरफू या मजमूम कहा जाएगा। एहसानन के ऊपर नसब या फतह है तो उसको मंसूब या मफतू कहा जाएगा, और अल फ़कीर के ऊपर कसरा या जर है तो उसको मजरूर या मकसूर कहा जाएगा। ठीक है जी। आमिल किसे कहते हैं भाई? कलमे पर जो एराब आता है वो किसी दूसरी चीज की वजह से होता है, यानी कोई दूसरी चीज इस कलमे को मुख्तलिफ किस्म के एराब, रफा, नसब और जर देती है। इस एराब देने वाली चीज को आमिल कहते हैं। आमिल का माना है अमल करने वाला, यानी वो चीज जो दूसरे कलिमात में अमल करती है और उसको मुख्तलिफ किस्म के एराब देती है। ठीक है ना। आमतौर पर आमिल कोई ना कोई कलमा ही होता है, यानी इसम, फेल या हरफ। ज्यादातर आमिल फेल और हरफ होता है। अमल करने वाले इसम इनके मुकाबले में कम हैं। बाज़ औक़ात आमिल कोई कलमा यानी इसम, फेल और हरफ में से नहीं होता। ऐसे आमिल को मानवीय आमिल कहते हैं। चुनाचे जुम्ला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों को रफा देने वाला आमिल मानवी होता है, उस आमिल को क्या कहते हैं? इब्तिदा। ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ मैं इसको दोहरा रहा हूँ, चीजें आपके लिए दोबारा ताज़ा कर रहा हूँ। ठीक है ना।
اسی مثال کو میں یہاں پہ دوبارہ لے آیا ہوں، احسن الفقیر احسن الغنی الی الفقیر احسان، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ الغنی کو اوپر رفع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رفع کس نے دیا ہے؟ احسن فعل نے، کیونکہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، تو احسن فعل عامل ہے، الغنی کو بھی اس نے رفع دیا ہے اور احسانن کو نصب دیا ہے، تو غنی اور احسان دونوں کا عامل احسن فعل ہو گیا۔ الفقیر کے را کے نیچے زیر کسرہ نظر آ رہا ہے، جر نظر آ رہا ہے، یہ مجرور ہے، اس کو جر دینے والا عامل الی حرف جار ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اس مثال میں الغنی کو رفع احسن فعل نے دیا ہے اور اسی طرح احسان کو نصب بھی احسن فعل نے دیا ہے، تو احسن الغنی اور احسن الغنی اور احسان دونوں کا عامل ہو گیا۔ اسی طرح فقیر کو جر الی حرف جر نے دیا تو اس کا عامل الی حرف جار ہو گیا۔ کلیئر ہے جی بھائی، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ اعراب ہم نے پڑھے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، اور عربی گرامر میں پیش کو رفع اور ضمہ، زبر کو نصب اور فتحہ، اور زیر کو جر اور کسرہ کہتے ہیں۔ مرفوع منصوب و مجرور کسے کہتے ہیں؟ جس اسم پر رفع پیش ہو اس کو مرفوع یا مضموم، جس پر نصب زبر ہو اس کو منصوب مفتوح، اور جس پر جر ہو اس کو مجرور یا مکسور کہتے ہیں۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ یا غیر کلمہ یعنی مانوی جس کی وجہ سے کلمات پر مختلف اعراب، رفع، نصب اور جر وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معمول جس کلمے میں عامل عمل کرے اس کو عامل کر کے اس کو اعراب دے، رفع، نصب اور جر جزم دے، اس کو کلمے کو معمول کہتے ہیں۔ اور محل اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ محل اعراب کلمے کا وہ آخری حرف جہاں کلمے کا اعراب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا معرب اور مبنی اسم کی تقسیم کے اعتبار سے اسم کی ایک اور تقسیم ہے، یعنی اس کے آخر کے بدلنے یا نہ بدلنے کے اعتبار سے، معرب اور مبنی۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ یہ دو تقسیمیں، نمبر ایک معرب اور نمبر دو مبنی۔ معرب کسے کہتے ہیں بھائی؟ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، یعنی عامل جس قسم کا اعراب اس کو دینا چاہے وہ کلمہ اس کے مطابق بدل جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اس اعراب کو ایکسپٹ کر لے، اس اعراب کو لے لے، اس کو قبول کر لے۔ معرب اعراب سے ہے جس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ معرب پر چونکہ ہر قسم کے اعراب ظاہر ہوتے ہیں اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعرب یعرب اعرابا فهو معرب، تو معرب مفعول ہو جائے گا، یعنی وہ کلمہ جس پر ہر قسم کا اعراب ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو معرب کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کر دو۔ تو معرب کو معرب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر ہر قسم کا اعراب ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیے گا، الماء عذب، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پانی میٹھا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ الماء مرفوع بالضمہ لفظاً مبتدا ہے، اور عذب مرفوع بالضمہ لفظاً اس کی خبر ہے۔ ان دونوں کا جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا، عامل مانوی ہے۔ ابتدا کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو ابتدا نے رفع دیا الماء کو، الماء نے رفع ایکسپٹ کر لیا، آ گیا اس کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ اسی الماء کو اگر ہم منصوبات میں سے کچھ منصوب بنائے، یوں کہیں شربت الماء، میں نے پانی پیا، اس مثال میں الماء مفعول بھی بن رہا ہے، شربت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الماء مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ یہاں شربت فعل نے چاہا کہ الماء کے اوپر نصب آ جائے تو الماء نے اس کو قبول کر لیا۔ اور یعیش السمک فی الماء، تیسری مثال، مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ اس مثال میں دیکھیں یعیش فعل ہے، السمک فاعل ہے، فی حرف جار ہے، اور الماء مجرور ہے۔ یہاں الماء مجرور ہے، فی اس کا عامل ہے، اس عامل نے چاہا کہ الماء کے اوپر جر آ جائے، زیر آ جائے، کسر آ جائے، اس نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو یہ جو الماء ہے تینوں مثالوں میں، پہلی مثال میں ماں نے رفع کو قبول کر لیا، رفع آنا چاہتا تھا اس نے قبول کر لیا۔ دوسری میں الماء پر نصب آنا چاہتا تھا اس نے قبول کر لیا، آ گیا، لفظوں میں ظاہر ہو گیا۔ تیسری مثال میں المائی کے اوپر
کسرہ ظاہر ہونا چاہتا تھا، الماء نے کہا بھی آ جاؤ ظاہر ہو جاؤ۔ تو یہ تینوں مثالوں کے اندر جو الماء آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماں کے معرب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامل کے مطابق اس نے ہر قسم کے اعراب کو قبول کر کے اپنے کو ظاہر کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہوا؟ معرب، وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے۔ تو یہاں عامل رافع تھا، رفع دینے والا، اس نے رفع دے دیا۔ یہاں عامل ناصب تھا، نصب دینے والا، اس نصب آ گیا۔ یہاں عامل جار تھا، جر دینے والا، اس پہ جر آ گیا۔ تو عامل کے مطابق اس کا آخر بدل گیا، تو یہی کیا ہے؟ معرب۔ تو معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، یعنی عامل جس قسم کا اعراب اس کو دینا چاہے وہ کلمہ اس کے مطابق اعراب بدل دے۔ معرب کی اقسام میں سے، اقسام کی اگر ہم بات کریں تو کلام عرب میں معرب صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع ہو، اس میں متمکن، اور اس کی 16 اقسام آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، اس کو یاد بھی کریں، انشاءاللہ میں سنوں گا کل پرسوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع ہو، 16 اقسام ہے اس کی، آپ نے پڑھ لی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ فعل مضارع جب بغیر نون تاکید کے اور بغیر نون جمع مؤنث کے ہو، صرف یہ دو چیزیں معرب ہے کلام عرب کے اندر۔ ایک اس میں متمکن، آپ جانتے ہیں متمکن کی 16 اقسام میں ساری اس کے اندر آ جائیں گی۔ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف، ہاں جی، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، ٹھیک ہے نا، اولو، عشرون تا تسعون، یہ سارے ہیں نا، تسنیہ، کلا و کلتا، اثنان و اثنتان، ہاں جی، جمع مذکر سالم، اولو، عشرون تا تسعون، غیر جمع مذکر سالم، مضاف الیہ متکلم، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طریقے سے اس میں مقصور، پھر آگے اس میں منقوص، جمع مذکر سالم، مضاف الیہ متکلم، ساری اقسام، ٹھیک ہے۔ 16 کی 16 اقسام وہ کیا ہیں؟ معرب ہیں، جب وہ ترکیب میں آئیں گی یعنی جملے کے اندر آئیں گی۔ اور اسی طرح جب فعل مضارع کے دو صیغے آپ نکال دیں، جمع مؤنث والے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، وہ تو مبنی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 12 صیغے ہیں، اگر ان کے آخر میں نون تاکید کا نہیں ہوگا تو وہ معرب ہوں گے، نون تاکید کا آئے گا تو پھر مبنی ہوں گے۔ دوسری قسم وہ ہے مبنی، معرب تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، دوسری قسم کیا ہے؟ مبنی۔ مبنی معرب کے الٹ ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی عامل جس قسم کا اعراب اس کو دینا چاہے مبنی اس کے مطابق نہ بدلے بلکہ اپنی حالت پر برقرار رہے۔ عامل رفع دینے والا آ گیا، مبنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، کوئی اعراب نہیں قبول کر رہا۔ نصب دینے والا یہ اسی کی طرح یوں کا یوں ہے، ٹھیک ہے نا، جر آ گیا، یوں کا توں۔ مبنی اصل میں بنا سے، بنا کا معنی ہے مضبوط اور پختہ، چونکہ اس کا آخر بھی مضبوط اور پختہ ہوتا ہے جو عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے گا، ہاذا، یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ کلمہ مبنی ہے جو ہمیشہ اپنی اسی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ عامل جو بھی آئے یہ عامل کے مطابق رفع، نصب یا جر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ یہ اپنی اصلی شکل و صورت پر برقرار رہتا ہے۔ مثال دیکھیے گا، میں کہتا ہوں جاء ہاذا، یہ آیا، اب اس مثال میں جاء فعل ہے، ہاذا اس کا فاعل ہے، ہونا کیا چاہیے؟ ہاذا کے اوپر رفع، ٹھیک ہے نا جی، لیکن رفع نہیں آئے گا، ہاذا ہی رہے گا۔ فاعل ہے، یہ مرفوع بھی ہے لیکن لفظوں میں رفع ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں اسی ہاذا کو منصوب بنا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں رأیت ہاذا، میں نے اس کو دیکھا، اب رأیت فعل تو ضمیر فاعل، اور ہاذا مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب رأیت اس کو نصب دینا چاہ رہا ہے کہ ہاذا ہی رہے، اور آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ پہلے نصب تو ہے، تو یہ نصب اس کا ہے، یہ رأیت فعل نہیں ہے، اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مررت بہذا، میں اس کے پاس سے گزرا، اب یہاں پہ با حرف جار آ گئی، وہ چاہتی تھی کہ اس کو جر دے دے، کسرہ دے دے، لیکن ہاذا ہی رہا، یہ نہیں بدلا، تو یہ کیا ہوا جی؟ مبنی، کہ عامل کے مطابق نہیں بدل رہا، اپنی اصلی شکل و صورت پر برقرار ہے۔ مبنی کی بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک مبنی الاصل کہلاتی ہے اور دوسرا مبنی غیر الاصل یا مشابہ مبنی الاصل۔
مورب کی تو دو اقسام آپ پڑھ چکے ہیں نا. مبنی کی دو قسمیں، مبنی الاصل اور مبنی غیر الاصل. مبنی الاصل تین چیزیں ہیں. نمبر ایک فعل ماضی، چاہے فعل ماضی معلوم ہو چاہے فعل ماضی مجہول ہو، یہ کیا ہے؟ مبنی اصلی مبنی ہے یہ. دوسرا نمبر دو امر حاضر معروف، جو امر حاضر معروف ہے یہ بھی مبنی اصل ہے، اصلاً مبنی ہے. اور نمبر تین تمام حروف، حروف جارہ، حروف ناصبہ، حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے نا، جو بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے، عاملہ غیر عاملہ سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں اور مبنی اصل ہیں. یہ تین چیزیں اصلی مبنی ہیں، مبنی اصل کہلاتی ہیں. اور مبنی غیر الاصل یہ بھی تین چیزیں ہیں. نمبر ایک اس میں غیر متمکن، غیر متمکن کی 8 اقسام ساری مراد ہے. ہاں جی، ضمائر، اسماء اشارات، موصولات، کنایات سارے ہیں، ٹھیک ہے، 8 کی 8 اقسام. نمبر دو فعل مضارع بانون تاکید و نون جمع مؤنث، یعنی فعل مضارع جب نون تاکید کے ساتھ ہو یا نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو تو وہ ہے کہ فعل مضارع میں دو جہتیں آ گئی نا. یہ مورب بھی ہوگا مبنی بھی ہوگا. مورب کب ہوگا؟ جب اس کے آخر میں جمع مؤنث کا نون نہ ہو، یا اس کے آخر میں اسی طرح اس کے آخر میں نون تاکید کا نہ ہو تو یہ مورب ہوگا. اور آخر میں نون تاکید کا آ گیا یا جمع مؤنث کا نون آ گیا، یعنی جمع مؤنث کے صیغہ ہو گئے تو وہ مبنی ہوں گے. اور تیسری چیز ہے اس میں متمکن بشرطے کہ ترکیب میں واقع نہ ہو. اس میں متمکن جب ترکیب میں نہیں ہے گا، اکیلا زید، یہ کیا ہے؟ یہ مورب نہیں ہے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ جو آخری جو اقسام ہیں اس کے اندر دونوں جہتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مشابہ مبنی الاصل ہیں یا مبنی الاصل کے مشابہ ہیں یہ فعل مضارع اور اس میں متمکن. یہ فعل مضارع مورب بھی ہو سکتا ہے مبنی بھی ہو سکتا ہے. مورب کب ہوگا؟ جب اس کے آخر میں نون تاکید کا نون جمع مؤنث کا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مورب ہوگا. جب آخر میں نون تاکید یا جمع مؤنث کا نون ہو تو پھر مبنی ہے. اسی طرح اس میں متمکن ترکیب میں ہو تو مورب، ترکیب میں نہ ہو تو مبنی. تو یہ مبنی کی دو قسمیں، مبنی اصل، تین چیزیں، فعل ماضی معروف اور مجہول، امر حاضر معروف تمام حروف. اسی طرح جو مشابہ مبنی اصل ہے اس میں غیر متمکن فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون تاکید یا نون جمع مؤنث ہو، اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی. آگے چلتے ہیں مبنی الاصل، تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دیتے ہیں. ٹھیک، نمبر ایک تین چیزیں بتائی نا ہم نے. فعل ماضی معلوم و مجہول، جیسے صیغے دیکھیے گا، مثلا ضربہ یہ فعل ماضی معلوم ہے، ضربہ فعل ماضی مجہول ہے، سمع فعل ماضی معلوم ہے، سمع فعل ماضی مجہول ہے. تو یہ فعل ماضی سارے کا سارا کیا ہے؟ مبنی اصل ہے، چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو، چاہے واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ ہو، جمع کو، جو بھی پوری گردان، ٹھیک ہے. نمبر دو کیا تھا؟ امر حاضر معروف. امر حاضر معروف یعنی امر کے صیغے، جیسے اضرب ہے، اکرم ہے، اقرا ہے، اضرب اضربا، اضربو اضربی، اضربا اضربا، سارے چھ صیغے. اکرم 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 اکرمی اکرم اکرم، سارے چھ صیغے. اسی طرح اقرا اقرا اقرو وغیرہ، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ تمام حروف. تمام حروف سے کیا مراد ہے؟ میں نے پہلے بتا دیے، حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف عاطفہ ہیں، حروف ندا ہیں، حروف استفہام وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی حروف، ٹھیک ہے. اور مبنی غیر اصل کیا ہے؟ مشابہ اصل پہلی بات ہم نے کی کہ فعل مضارع جب نون تاکید اور نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو، جیسے یضربنا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، آخر میں جمع نون جمع آ گیا. تضربنا، تضربنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، آخر میں نون آ گیا، نون جمع کا. لا یضربن، آخر میں نون تاکید آ گیا، ٹھیک ہے نا، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا. اور لا یضربن نون تاکید خفیفہ، تو یہ نون تاکید کا ہو یا نون جمع مؤنث کا ہو اس کو کیا کر دے گا؟ مبنی کر دے گا. دوسری چیز کیا تھی اس میں؟ غیر متمکن. اس میں غیر متمکن اس کے بعد ہم پڑھیں گے، جیسے ضمائر ہیں، اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولات ہیں، اسماء اصوات وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، سارے. اس میں متمکن بشرطے کی ترکیب میں واقع نہ ہو، جیسے زید، موسیٰ، قاضی وغیرہ جب کسی کے ساتھ مرکب نہ ہو، کسی جملے میں نہ ہو. جملے میں ہو تو پھر مورب، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے مورب و مبنی کی پہچان کرنی ہے بھائی. مورب و مبنی کی پہچان کی مشق ہے یہاں پہ. ذہن میں
دی ہوئی مثالوں میں سے معرب اور مبنی کی پہچان کریں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے۔ چلو بیٹا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جس کو آتا ہو، ما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر زید کو، یعنی سوائے زید کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جی ما، جی بتائیں بھائی، ایک ایک ساتھی، شابش، ایک ایک ساتھی ایک ایک کو پورا حل کرے۔ جی ہاں بھائی، سید محمد زید بتاؤ بیٹا، ما رأیت الا زید۔ استاد جی یہ پہلا جو ماں ہے یہ اسم ہے اور حرف استفہام ہے۔ حرف استفہام حرف ہے ہے، اسم کے، ہاں نہیں حرف استفہام ہے۔ تو یہ حرف ہو گیا نا، جی جی، اور حروف کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں۔ کون سے مبنی؟ مبنی اصل یا مشابہ مبنی اصل؟ یہ مبنی الاصل۔ شاباش، حروف ہے بھائی، حروف تمام مبنی الاصل ہیں۔ رأیتو، جی، یہ کون سا فعل ہے رأیتو؟ رائی تو یہ جمع یہ واحد متکلم کا ہے، فعل ماضی۔ فعل ماضی معرب ہوتا ہے مبنی؟ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی اصل یا مشابہ مبنی اصل؟ یہ مبنی الاصل ہے۔ شاباش، الا یہ حرف استثناء ہے، الا جی جی جی، یہ معرب مبنی، یہ بھی مبنی ہے۔ اصل غیر اصل؟ یہ اصل ہے۔ شاباش، زیدن معرب مبنی، یہ بھی مبنی ہے۔ مبنی کی کون بلکہ سی قسم ہے یہ، اصل غیر اصل؟ یہ اصل ہے۔ اصل میں کیا ہے، فعل ماضی ہے یہ؟ نہیں نہیں، یہ معرب ہے استاد جی، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ بدلتا رہتا ہے عامل ہاں کے یہ بدلنے معرب سے۔ ہے، شاباش، یہ اس میں متمکن ہے، جی ٹھیک ہے نا، اس میں متمکن، اس میں جی متمکن کی 16 اقسام میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف، صحیح۔ جی اچھا اگلی مثال ہے جی، بھائی، دوسرا ساتھی بتائے، انہو زید قائم، شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ جی انا، کیا نام ہے؟ عمیر، بیٹا آپ بتاؤ، عمیر، انا، ہاں بھائی عمیر ادھر ہی استاد ہے۔ جی ان ہاں حروف، بھائی، انا کیا ہے؟ ان حروف مورب مبنی، مشبہ ہے۔ مورب مبنی ہے، یہ مبنی، شاباش، مبنی اصل غیر اصل؟ اصل۔ اصل کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک فعل ماضی، فعل ماضی ہے؟ نہیں استاد جی نمبر دو امر حاضر، امر حاضر ہے؟ ہاں بھائی آواز آ رہی کہ نہیں؟ نہیں۔ امر حاضر بھی نہیں۔ نمبر تین تمام حروف، حروف میں سے ہے یہ؟ جی استاد جی شاباش، حروف میں سے ہے نا، حروف مشبہ بالفعل، تو مبنی اصل ہو گیا۔ ہو، جی، یہ ہو ضمیر ہے، ہو مورب ضمیر، مبنی؟ یہ معرب۔ مورب کی مورب دو چیزیں ہیں کلام عرب میں، نمبر ایک فعل مضارع، جب نون تاکید اور نون جمع سے خالی، فعل مضارع ہے؟ نہیں استاد جی نہیں ہے۔ دوسری چیز مورب ہے، اس میں متمکن، اس میں متمکن کی 16 جی اقسام میں سے کیا ہے؟ مفرد منصرف، صحیح، جاری مجاز، صحیح، جمع مکسر منصرف، غیر منصرف، جمع مؤنث سالم، تسنیہ، کلا و کلتا، اثنان و اثنتان، جمع مذکر سالم، اولو، عشرون تا تسعون، ہاں جی، اسماء ستہ مکبرہ، غیر جمع جی مذکر سالم مضاف بہ متکلم اسم مقصور، جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم اسم منقوص، ہے اس میں سے کچھ؟ ہاں بھائی عمیر، جی سارا نکل گیا ہے تو نہیں آیا نہیں یہ؟ ہاں جی کوئی اور ساتھی استاد بتائے جی گا؟ یہ ہاں ہاں بتا دو اگر آتا ہے تو۔ جی یہ مبنی ہے۔ مبنی ہے، کون سا مبنی؟ مبنی اصل یا مبنی غیر اصل؟ غیر اصل ہے غیر اصل میں کیا ہے یہ؟
میں غیر متمکن کی سامنے سے ضمیر ہے. اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم مضمرات ضمیر ہے، ٹھیک ہے. زیدن، جی سر. زیدن مورب مبنی. معرب ہے سر جی. صحیح. مورب دو چیزیں، فعل مضارع جب نون تاکید کے بغیر ہو، نون جب منس کے بغیر. فعل مضارع تو نہیں ہے، تو آگے کیا بچ گیا؟ اس میں متمکن. اس میں متمکن ہے کہ نہیں؟ صحیح. اس میں متمکن کے اقسام میں سے ہے. جب یہ جملے میں مرکب ہوتا ہے تو یہ معرب ہوتا ہاں ہے، تو ٹھیک اور ہے، لیکن اگر کون یہ سی قسم ہے؟ قسم کون سی ہے یاد ہے کچھ؟ مفرد منصرف صحیح مفرد ہے بیٹا، منصرف. مفرد جی منصرف مفرد صحیح. منصرف صحیح. مفرد نہیں، مفرد. قائمن، مفرد قائمن کا منصرف. بتائیں جی، مورب مبنی. قائمن مورب یا مبنی؟ جی بیٹا 10 منٹ رہ گئے، اچھا جلدی جلدی بتائیں، شاباش. ہاں قائمن مورب ہے یا مبنی ہے؟ معرب ہے سر جی. مورب کی کون سی قسم ہے؟ فعل مضارع جب نون یہ تک یا اس میں متمکن. یہ اس میں متمکن ہے سر. شاباش، اس میں متمکن ہے، پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. اگلی جی. مثال ہے العالم ان جاءکم فاکرموہ. عالم اگر تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرو. العالم مورب مبنی. معرب ہے سر یہ. کون سی قسم ہے مورب کی؟ اس میں متمکن میں سر. اس میں متمکن ہے، شاباش. یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے بھائی، مفرد منصرف صحیح کو صحیح پکا کر لو. ان کی حرف جی. شرط ہے، مورب ان مبنی. حرف ہے، مبنی ہے سر جی. مبنی اصل غیر اصل؟ مبنی اصل ہے سر. مبنی اصل میں کیا ہے؟ فعل ماضی، امر حاضر یا حروف؟ تمام حروف میں سے حرف ہے سر. شاباش. جاءکم، جاء فعل ماضی ہے، حکم ضمیر ہے. جاء کیا ہے؟ مورب مبنی. جہاں مبنی ہے، اصل غیر اصل؟ مبنی اصل ہے سر. اصل میں سے کیا ہے یہ تین قسموں میں سے؟ فعل ماضی. شاباش. کم، کم کیا ہے؟ مورب مبنی. سر جی یہ بھی مبنی ہے سر. مبنی اصل غیر اصل؟ مبنی غیر اصل ہے. غیر اصل میں کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن کی. اس میں غیر متمکن ہے، شاباش. اس میں غیر متمکن میں ضمیر ہے، شاباش. فاکرموہ، فا کیا ہے بھائی؟ فا مورب مبنی. فا، فا سر مبنی ہے. شاباش. مبنی اصل غیر اصل؟ مبنی اصل ہے. کیا ہے مبنی اصل میں سے؟ یہ تیسری قسم ہے، حروف میں سے حرف ہے. شاباش. اکریمو، اکریمو مر کا صیغہ ہے، تم اکرام کرو. مورب مبنی. صحیح مبنی ہے. اصل مبنی غیر ہے سر. اصل؟ مبنی اصل ہے. اصل میں کیا ہے؟ فعل ماضی، امر حاضر، معروف یا حروف؟ دوسری قسم ہے سر جی، فعل امر حاضر کے 6 صیغوں میں سے سیکھا. شاباش. اور ہو ضمیر کیا ہے؟ وہ ضمیر مبنی ہے، غیر اصل ہے سر جی. اس غیر میں اصل غیر میں؟ متمکن میں سے ضمیر. شاباش. میں غیر متمکن اور ضمیر. هذه مرأة، هذه المرأة صالحة. هذه اس میں یہ هذه، یہ اس میں اشارہ، یہ مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے. مبنی غیر اصل میں اس میں غیر متمکن ہے، غیر متمکن میں اس میں اشارہ ہے. المرأة یہ مورب ہے، مورب میں یہ اس میں متمکن، ٹھیک ہے نا، اس میں متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. صالحۃ جی مورب ہے، مورب میں اس میں متمکن ہے، اس میں متمکن میں مفرد منصرف صحیح. مررت بالذین ضربوک، میرا گزر ان لوگوں پر ہوا جنہوں نے تجھے مارا. جی، جنہوں نے تجھے مارا تھا. جی مررت یہ مبنی مبنی ہے ہے سر سر. جی. ایک ساتھ سے بتایا. مبنی، مبنی میں اصل غیر اصل؟ اصل.
اصل میں کیا ہے یہ؟ ماضی امر حاضر تمام حروف. ماضی. شاباش. بالذی میں با مورب مبنی. مبنی. اصل غیر اصل. اصل. اصل میں کیا ہے؟ حروف. شاباش. الذین مورب مبنی. مبنی. اصل غیر اصل. غیر اصل. غیر اصل میں کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن ہے سر. اس میں غیر متمکن. غیر متمکن میں کی کون سی قسم ہے جی؟ اسماء موصولہ. ٹھیک ہے. ضربو کا ضربو مورب مبنی. مبنی. اصل غیر اصل. اصل. اصل میں کیا ہے؟ ماضی. کا مورب مبنی. مبنی. اصل غیر اصل. غیر اصل. غیر اصل میں کیا ہے؟ مضمرات. ضمیر. اس میں غیر متمکن بتاؤ بیٹا. اس میں غیر متمکن. اس غیر میں غیر متمکن. متمکن کے اندر پھر یہ ضمیر ہے. شاباش. آگے کوئی ساتھی بتائے. اتقی نفسک من الاسد. اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ بھائی، گنجے شیر سے، پھر تباہ کرے گا تم لوگوں کو. اتقی. ہاں جی جی بتاؤ بھائی، گنجے کے پاس تو نہیں چلیں گے. اتقی مبنی ہے. سید زید بتاؤ بیٹا. اتقی مورب مبنی. کون بتا رہا تھا؟ بتاؤ. مبنی ہے سر. مبنی. اصل غیر اصل. مبنی اصل ہے سر. اصل میں اصل میں امر ہے سر. اتقی شاباش. اپنے آپ کو بچاؤ. نفسا کا نفسا مورب مبنی. نفسہ بھی مبنی ہے. نفسا مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل. مبنی اصل ہے. اصل میں کیا ہے یہ؟ ہم؟ فعل ماضی ہے استاد جی. نہیں بیٹا، فعل ماضی کی طرف سے آگے ہے. نفس نے اسم ہے، یہ تو فعل نہیں ہے. اب بتاؤ. مورب مبنی. نفسا مورب مورب مبنی. حدیث. ہاں مورب صدیق. مورب کون سی قسم ہے مورب کی؟ اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن. ہاں اس میں متمکن. غیر متمکن تو مبنی ہوتا ہے. یہ اس میں متمکن ہے. جی اس میں متمکن کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. کا مورب مبنی. جی یہ مبنی ہے صدیق. اصل غیر اصل. مبنی غیر اصل. غیر اصل میں کیا ہے؟ تیسری قسم ہے صدیق. وہ اس میں غیر متمکن. اس میں غیر متمکن. غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے یہ ضمیر ہے. من الاسد. من جی. من مورب من مبنی. من مبنی اصل. اصل غیر اصل. مبنی الاصل ہے. کون سی قسم ہے مبنی اصل میں سے؟ تیسری قسم ہے. حروف میں سے آ رہا ہے. شاباش. الاسد اسم سوری مورب مبنی. معرب اصل. اصل. اچھا مورب میں کون سی قسم ہے یہ؟ اس میں متمکن اصل پہلی قسم. شاباش. مفرد منصرف صحیح. بیٹا ٹائم ختم ہو گیا. جی باقی مثالیں میں آپ کو سامنے لاتا ہوں، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. جی سر. اگلی مثال ہے جاء الذی ضربک عندی مال النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. جاء الذی ضربک. آیا وہ شخص جس نے تجھے مارا. عندی مال میرے پاس مال ہے. النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے. جاءنی زید وہو راکب. میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. جئتک اذ طلعت الشمس. میں تمہارے پاس آیا تھا جب سورج طلوع ہوا تھا. جاءنی زید امسی. زید گزشتہ کل آیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. یہ مثالیں آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس سبق آ جائے گا. اس کو سٹاپ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو جو سمجھنا ہے جی وہ سر. دیکھ لیجیے گا. آداب المرام واللہ جی عالم بحقیقت الکلام.